अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पूरी उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अदब सराय। अदब सराय। द 48 लॉज ऑफ पावर। ताकत व इख्तियार हासिल करने के 48 कानून। कानून नंबर 31। चाल का इंतखाब अपने हाथ में रखें और दूसरों को मजबूर कर दें कि वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक चाल चलें। कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड यू डील। पैगाम, असल फरेब वो है जिसमें आपका शिकार ये समझता रहे कि चाल का इंतखाब इसके हाथ में है, जबकि हकीकत में वो आपके हाथों में कठपुतली हो। लोगों को ऐसी चालों में से इंतखाब करने दें कि वो जो भी चाल चलें दर हकीकत आपका ही फ़ायदा हो। लोगों को मजबूर करें कि वो दो में से छोटी या कमतर बुराई का इंतखाब करें, लेकिन दरअसल दोनों ही आपके फ़ायदे में हों। इन्हें इस तरह से घेर लें कि वो मुकम्मल तौर पर शिकंजे में फंस जाए। आज़ादी और इंतखाब जैसे अल्फाज इतनी ही ताकत का इजहार करते हैं जितनी ताकत या इख्तियार हकीकत में होती है। अगर गौर से जायज़ा लिया जाए तो अंदाज़ा होगा कि हमें मार्केट, मुलाजमत या मुल्की इंतखाबात में जो ऑप्शंस दी जाती हैं वो बहुत महदूद होती हैं। अक्सर औक़ात एक ही जैसी दो चीज़ों ए और बी में से किसी एक का इंतखाब करना होता है, जबकि बाकी ख़ुरूफ़ तहज्जी हमारे सामने मौजूद ही नहीं होते। ताहम जब तक हमारे सामने इंतखाब करने का सराब मौजूद होता है हम इन हदूद व क़यूद के बारे में गौर ही नहीं करते। ये हकीकत अय्यार और मक्कार लोगों को इनकी धोखाबाजी के लिए वाफर मौक़े फराहम करती है, क्योंकि जो लोग मुंतखब करते हैं वो इस पर सोचना ही नहीं चाहते कि इनकी आज़ादाना ख्वाहिश और इख्तियार को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो समझ ही नहीं पाते कि इन्हें थोड़ा सा इख्तियार देकर इनसे बहुत ज़्यादा ताकत हासिल की जा रही है। इसलिए लोगों को महदूद इंतखाब की सहूलत देना आपके फ़रेब का सबसे अहम हिस्सा होना चाहिए। लोगों की ऑप्शंस को काबू करने में बंदरजा झेल नकात अहम हैं। नंबर 1, ऑप्शंस में रंगामेजी करें। ये हेनरी किसिंजर की पसंदीदा तकनीक थी। सदर रिचर्ड निक्सन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर वो खुद को अपने बॉस से आगे समझता था, लेकिन अगर वो हिकमत अमली तय करने की कोशिश करता तो शायद वो तारीख के बदनामे ज़माना गैर महफूज आदमी को नाराज़ कर देता। इसलिए वो किसी भी मसले के हल के लिए 3 या 4 मुमकिन हल तजवीज़ कर देता और इन्हें इस तरह पेश करता कि इन सब में से वही तजवीज़ बेहतर मालूम होती जो इसकी तरजीह होती। बार बार सदर निक्सन इसकी मर्ज़ी के मुताबिक अमल करता और इसे कभी शक तक नहीं हुआ कि वो इन्हीं तरीक़ों का इंतखाब करता है जो किसिंजर इससे चाहता है। नंबर 2, मज़ाहमत करने वालों को मजबूर कर दें। ये बच्चों पर और इन तमाम लोगों पर इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन तकनीक है जो हमेशा आपकी मर्ज़ी के बरक्स अमल करने को तरजीह देते हैं। आप इनसे जो करवाना चाहते हैं इन्हें इसके बरक्स करने पर मजबूर करें और वो अपनी फितरत से मजबूर होकर आपके मुंतखब करदा रास्ते पर चल पड़ेंगे। नंबर 3, खेल के मैदान तब्दील करते रहें। सन 1860 में जॉन डी रॉकरफेलर तेल के शोबे में इजारादारी कायम करने की राह पर चल पड़ा। अगर वो तेल पैदा करने वाली छोटी कंपनियां खरीदने की कोशिश करता तो वो समझ जाते और मुकाबला करते। इसकी बजाय इसने राजदारी से वो रेलवे कंपनियां खरीदनी शुरू कर दी जो तेल पहुंचाने का काम करती थीं। रॉकफेलर ने खेल का मैदान बदल दिया और इस तरह इसने छोटी कंपनियों के पास सिर्फ वही रास्ता छोड़ा जो खुद इसी के फ़ायदे में था। नंबर 4, इंतखाब और ऑप्शंस कम करते जाएं। ख़रीदार की हिचकिचाहट के साथ हर गुजरते दिन अपनी कीमत बढ़ाते जाएं। फैसला ना कर पाने वाले तलबगारों के साथ मुज़ाकरात के लिए ये एक उम्दा तरकीब है जो इस खदशे का शिकार हो जाएंगे अगर उन्होंने मज़ीद वक्त ज़ाया किया तो इनकी मतलूबा चीज़ की कीमत मज़ीद बढ़ जाएगी। नंबर 5, कमज़ोर आदमी को ख़तरात से डराएं। ये तकनीक भी सबसे पहले बयान करदा रंगामेज़ी वाली तकनीक की तरह है, लेकिन कमज़ोर और फैसला ना कर पाने वाले लोगों के साथ आपको थोड़ा और जारे होना होगा। इनके जज्बात से खेलें। इन्हें अमल पर उभारने के लिए खौफ और दहशत का इस्तेमाल करें। अगर आप अकल और मंतक का इस्तेमाल करते हैं तो वो हर बार
جان بچانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیں گے، ہر طرح کے خطرات کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں، یہاں تک کہ ان لوگوں کو ہر طرف خطرہ ہی خطرہ نظر آئے اور ان کے پاس وہی راستہ بچے جو آپ چاہتے ہیں۔ نمبر 6، تذبذب پیدا کریں۔ یہ وکیلوں کی پسندیدہ ترکیب ہے۔ وہ کسی مقدمے کے گواہوں کے سامنے دو ایسی باتیں رکھ دیتے ہیں جو دونوں ہی گواہ کی کہانی کو کمزور کرتی ہیں۔ انہیں وکیل کے سوالوں کا جواب دینا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ دونوں جوابات میں سے جس کا بھی انتخاب کریں وہ انہی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس ترکیب کے کامیابی سے استعمال کا انحصار جلدی عمل کرنے پر ہے۔ شکار کو اتنا وقت ہی نہ دیا جائے کہ وہ اس چال سے فرار کا راستہ سوچ سکے، اور جتنا وہ ان دونوں حربوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی پھنستے جاتے ہیں۔ مثال نمبر 1، بادشاہ کی واپسی۔ آئیوان چہارم، جو بعد میں آئیوان دی ٹیریبل کے نام سے مشہور ہوئے، اپنے حکمرانی کے ابتدائی دور میں پریشانی کا شکار ہو گیا۔ ملک کے حالات بہت بدتر تھے، ہر شعبے میں اصلاحات کی ضرورت تھی، لیکن بادشاہ ایسی اصلاحات نافذ کرنے میں بوریا شہزادوں کی وجہ سے بے بس تھا۔ وہ بادشاہ کے سامنے رکاوٹ بھی تھے اور غریب کسانوں پر مظالم ڈھانے میں بھی مشہور تھے۔ سن 1553 میں 30 سالہ آئیوان شدید بیمار پڑ گیا۔ اس نے بوریائی شہزادوں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ وہ اس کے بیٹے کو بادشاہ تسلیم کرنے کی قسم کھائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کچھ تذبذب کا شکار رہے۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ تندرست ہو گیا۔ بویار شہزادے زار روس کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور ان میں سے کئی طاقتور شہزادے روس کے حریفوں پولینڈ اور لتھوینیا کے ہاں پناہ لے کر اپنی طاقت جمع کر کے زار کے خلاف بغاوت کے منصوبوں پر عمل کرنے لگے، حتیٰ کہ زار روس کا قریبی دوست آرندائی کاریسکی بھی لتھوینیا چلا گیا اور زار کا سب سے خطرناک دشمن ثابت ہوا۔ جب کالیسکی نے زار کے خلاف فوجی مہم شروع کی تو شاہی خاندان بہت پریشان کن صورتحال سے دوچار ہو گیا۔ مشرق سے تاتاریوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، مغرب سے باغی بڑھتے چلے جا رہے تھے، جبکہ وسیع و عریض سلطنت میں بوریا طبقہ بادشاہ کی آستین میں سام کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اگر وہ ایک دشمن کی سرکوبی کرتا تو دوسرا سر اٹھانے لگتا۔ 3 دسمبر سن 1564 کی صبح ماسکو کے لوگوں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ شاہی محل خالی تھا۔ کریملن کے باہر برف پر چلنے والی سینکڑوں گاڑیاں موجود تھیں، جن پر شاہی خزانہ اور دربار کا ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ بادشاہ ماسکو کو خیر آباد کہہ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اہل ماسکو نے محسوس کیا کہ وہ روس کے دشمنوں اور بوریا شہزادوں کے مظالم کے سامنے بے یار و مددگار رہ گئے ہیں۔ سوچ بچار کے بعد ماسکو کے معززین کا ایک گروہ آئیوان کے پاس پہنچا اور سرزمین روس کی عظمت کے نام پر زار کو ماسکو واپس جانے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ نے شرط عائد کی کہ وہ بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ با اختیار ہو اور شہزادوں کی دست برد سے محفوظ ہو۔ عوام نے بادشاہ کی شرط تسلیم کر لی اور بادشاہ کو مکمل اختیارات دے دیے گئے۔ اہل ماسکو کے پاس 2 راستے تھے، ہولناک خانہ جنگی یا مطلق العنان بادشاہ۔ بادشاہ نے دونوں برائیاں عوامی نمائندوں کے سامنے رکھ دیں۔ لوگوں نے بادشاہ کو کمتر برائی سمجھتے ہوئے قبول کر لیا۔ اپنے عمل سے بادشاہ نے ماسکو کے عوام کو ایک دوراہے پر لا کھڑا کیا، جہاں سے ہر راستہ لوگوں کے مصائب کی طرف جاتا تھا۔ لوگوں نے وہ راستہ چنا جو بادشاہ چاہتا تھا۔ بادشاہ نے پوری قوت سے اپنے اختیارات استعمال کر کے امن و امان بحال کر دیا۔ دستبرداری اور منظر سے ہٹ جانے کا حربہ صورتحال کو قابو کرنے کا قدیم اور کارآمد نسخہ ہے۔ اس سے آپ کے حریف آپ کے نہ ہونے سے ہونے والے نقصانات سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کو آپشن دیتے ہیں کہ مجھے واپس بلائیں یا پھر سختیاں جھیلیں۔ لوگوں کو ایسے راستے دینے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا۔ لوگ آپ کی واپسی کی راہ ہی چنتے ہیں اور آپ پہلے سے زیادہ با اختیار اور طاقتور ہو کر واپس آتے ہیں۔ یہی آپ کی اصل قوت ہے۔ آپ جب بھی لوگوں کو مختلف آپشنز میں سے اپنی پسند کا آپشن چننے کا موقع دیں گے وہ آپ کے جال میں پھنس جائیں گے۔ حاصل، بیل آپ کو اپنے دونوں سنگوں میں پھنسا کر آپ کو دیوار تک دھکیل دیتا ہے، اور اس وقت آپ خود کو ایک طرف سے نہیں بلکہ دونوں طرف سے گھرا ہوا پاتے ہیں۔ آپ جس طرف سے بھی بھاگنے کے لیے زور لگائیں آپ خود کو زخمی کرتے ہیں۔ سند، ہر زخم اور تکلیف جو انسان خود اپنی مرضی سے اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں وہ ان زخموں سے کم تکلیف دہ ہوتی ہے جو دوسرے آپ کو دیتے ہیں۔ نکولو میکیاویلی، سن 1469 سے سن 1527 عیسوی۔ The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 32، لوگوں کے تصورات سے کھیلیں۔ Play with people's fantasies۔ پیغام، سچائی سے ہمیشہ گریز کیا جاتا ہے کیونکہ سچائی ناگوار اور تلخ ہوتی ہے۔ کبھی سچائی اور حقیقت کو اس وقت تک سامنے مت لائیں جب تک آپ اس غصے
اور ناراضگی کا سامنا کرنے کو تیار نہ ہوں جو سچ کی تلخی اور ناگواریت پیدا کرے گی۔ زندگی اتنی سخت ہے کہ جو لوگ خوبصورت فریب گھڑ سکتے ہیں وہ اور ان کے فریب صحرا میں نخلستان کی طرح سمجھے جاتے ہیں اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لوگوں کے محبوب اور نازک جذبات سے کھیلنے میں بہت بڑی طاقت ہے۔ تصورات تنہا کچھ نہیں کر سکتے۔ تصورات سے کھیلنے کے لیے عام روزمرہ زندگی کا پس منظر ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی کے تلخ حقائق کی سختیاں ہیں جن کی وجہ سے انسان تصورات کی دنیا میں جینا چاہتا ہے۔ ایسا شخص جو زندگی کی تلخ سچائیوں میں سے کوئی خوبصورت تصور بنا سکتا ہے وہ ناقابل بیان طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا خوبصورت تصور یا تخیل پانا چاہتے ہیں جو سب کو اپنے قابو میں لے لے تو ان حقائق کو نظر میں رکھیں جو ہم سب کو متاثر کرتے ہیں۔ کبھی لوگوں کی شان و شوکت سے گمراہ نہ ہوں جو وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بلکہ وہ حقائق تلاش کریں جن کی قید میں ہم سب ہوتے ہیں۔ ایک بار جب آپ ان حقائق تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ میں وہ جادوئی چابی ہے جو آپ کو بے انتہا طاقت عطا کرتی ہے۔ اگرچہ زمانے کے ساتھ ساتھ لوگ بدلتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی آئیے ان چند سچائیوں کا جائزہ لیتے ہیں جو معاشرے میں غالب ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں طاقت حاصل کرنے کے لیے کیسے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ در حقیقت تبدیلی ہمیشہ آہستہ آہستہ وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس کے لیے سخت محنت، کچھ قیمت، قربانی اور بہت سی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تخیل ایک ہونے والا واقعہ یا تبدیلی کسی کی قسمت کو مکمل طور پر بدل دے گی، جو کہ محنت، مقدر، قربانی اور لمبے انتظار ہر چیز کو ختم کر دے گی۔ یقیناً یہ ایسے بہت سے بہروپیوں کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے جو ہر دور میں ہمارے درمیان موجود رہے ہیں۔ لوگوں سے غربت سے امارت، بیماری سے صحت اور مصائب سے خوشیوں کی طرف مکمل تبدیلی کا وعدہ کریں اور آپ کو بے شمار پیروکار مل جائیں گے۔ نمبر 2، حقیقت۔ معاشرتی حدود و قیود بہت سخت اور ناگوار ہوتی ہیں۔ ہم ان حدود کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں پوری زندگی انہی حدود میں رہتے ہوئے جینا ہے۔ تخیل یہ ہم ایک بالکل نئی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں جہاں بالکل مختلف ضابطے اور نئی زندگی کا یقین ہو۔ سن 1700 کے آغاز میں پورے لندن میں ایک اجنبی نوجوان جارج کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ تمام انگریزوں کے نزدیک وہ ایک تصوراتی جزیرے فارموسا، جسے آج کل تائیوان کہا جاتا ہے، سے آیا تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس جزیرے کی زبان پڑھانے کے لیے اس کی خدمات حاصل کی۔ چند سال بعد اس نے فارموسا کی تاریخ اور جغرافیے پر ایک کتاب لکھی جو کہ اس وقت کی بیسٹ سیلر کتاب قرار پائی۔ انگریز امراء اور شرفا اس نوجوان کی دعوتیں کرتے اور وہ جہاں بھی جاتا وہ اپنے میزبانوں کو اپنے وطن کی شاندار کہانیوں سے محظوظ کرتا۔ جارج کی موت کے بعد اس کی وصیت سے پتہ چلا کہ وہ محض ایک فرانسیسی تھا جس کا تخیل بہت شاندار تھا۔ اس نے فارموسا کے بارے میں جتنی باتیں کی تھیں وہ اس نے ساری کی ساری گھڑی تھیں۔ اس نے ایک ایسی تفصیلی داستان سوچی تھی جو انگریزوں کی جدید اور اجنبی اشیاء کے لیے خواہش کی تسکین کرتی تھی۔ لوگوں کے خوابوں پر انگریزی معاشرے کی سخت گرفت نے اسے موقع دیا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ تیسری حقیقت، موت۔ جو مر جائیں انہیں کبھی واپس نہیں لایا جا سکتا، اس طرح ماضی کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تخیل یہ تخیل کرنا کہ کوئی ایسی کرامت ہو جائے کہ یہ ناقابل برداشت اور تلخ ترین حقیقت تبدیل ہو جائے اور گزرا ہوا وقت واپس آ جائے۔ ویرمیر کے فن مصوری کی خوبصورتی اور اہمیت کو طویل عرصہ پہلے تسلیم کر لیا گیا تھا، لیکن اس کی پینٹنگز تعداد میں بہت کم اور نایاب ہیں۔ سن 1930 میں ویرمیر کی تصاویر مارکیٹ میں آنا شروع ہوئیں۔ ان کی اصلیت جانچنے کے لیے ماہرین کو بلایا گیا جنہوں نے انہیں اصلی قرار دیا۔ یہ ایک طرح سے لیزورس کو دوبارہ زندگی دینے جیسا تھا۔ ویرمیر دوبارہ زندہ ہو چکا تھا، ماضی واپس آ چکا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ اصل میں ایک درمیانی عمر کا ہالینڈ سے تعلق رکھنے والا ایک نقال تھا جس کا نام ہینس وار میرنگ تھا، اور اس نے اپنے کام کے لیے ویرمیر کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ وہ تخیل کی اہمیت سمجھتا تھا۔ یہ تصویریں اس لیے اصلی لگتی تھیں یا تسلیم کی گئیں کیونکہ عوام اور ماہرین چاہتے تھے کہ ایسا ہو۔ یاد رکھیں کہ خوبصورت تخیل ہمیشہ دوری سے بنتا ہے۔ دوری میں کشش اور فریب ہوتے ہیں۔ دور سے سب کچھ سادہ اور مسائل سے پاک لگتا ہے۔ جو کچھ آپ پیش کریں اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ناقابل حصول ہو۔ یہ بالکل ایسی چیز نہ ہو جو قابل رسائی اور شناسا ہو۔ جیسے صحرا میں سراب ہوتا ہے کہ جوں جوں قریب جائیں سراب دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کوئی خوبصورت تخیل تخلیق کرنے کے لیے اپنے شکار کو اتنا قریب آنے دیں کہ وہ محسوس کر سکے اور اسے ترغیب ملے، لیکن اتنا فاصلہ رکھیں کہ ہمیشہ حصول کی خواہش کرے۔
اور خواب دیکھتا رہے۔ مثال نمبر 1، شیرنی کا جنازہ۔ ایک دن اچانک ہی جنگل کے بادشاہ کی چہیتی ملکہ اپنے بہادر سرتاج کو داغ مفارقت دے گئی۔ جلد ہی یہ خبر تمام جنگل میں پھیل گئی۔ دکھ سے چور بادشاہ نے شاہی فرمان جاری کر دیا، جس کے مطابق جنگل کے تمام باسی شیر کے غم میں شریک ہونے کے لیے سوگوار بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ موقع کی مناسبت سے ہر جانور حزن و ملال کی تصویر بنا نظر آ رہا تھا۔ سب کو دیکھ کر پتھر دل شیر بھی اپنا دکھ برداشت نہ کر پایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس کی تقلید کرتے ہوئے جنگل کے تمام باسیوں نے بھی ملکہ کا ماتم شروع کر دیا۔ ایک ہرن بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ اس ماتمی تقریب میں بھی وہ ہاستوں کی نظر سے محفوظ نہ رہا، اور انہوں نے شیر کے کانوں میں یہ زہر انڈیلنا شروع کر دیا کہ ہرن کو ملکہ کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ دکھ کے مارے بادشاہ سلامت طیش میں آ گئے اور ہرن کو فوراً اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ شیر نے انتہائی غصے سے ہرن کو مخاطب کیا کہ اس نے ملکہ کا دکھ کیوں نہیں منایا، اور کیا یہ بات سچ ہے کہ ملکہ نے چونکہ اس کے 2 بچوں کو کھا لیا تھا اس لیے وہ دل ہی دل میں ملکہ کی موت پر خوش ہے؟ اس پر ہرن نے انتہائی عاجزی سے جواب دیا کہ جاہ پناہ، آپ کا اقبال بلند ہو۔ یہ سچ ہے کہ ملکہ نے میرے بچوں کو اپنی بھوک مٹانے کا احساس بخشا تھا، لیکن میرے آنسو نہ بہنے کی وجہ کچھ اور بھی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری خلد بری میں پڑی ملکہ عالیہ سے ملاقات ہوئی ہے، جہاں ملکہ پھول کی سیج پر تکیہ لگائے بیٹھی تھیں۔ انہوں نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ آپ میرے دوست ہو اور اب آنسو بہانے کا وقت ختم ہوا۔ آپ سب رو دھو کر اپنے بادشاہ کو دکھ مت دیں، وہ دکھی ہوتے ہیں تو مجھے بھی دکھ ہوتا ہے۔ ہرن مبہم الفاظ میں اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے تھا۔ تمام جانور پکار اٹھے کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ شیر نے تمام جانوروں کی ہاں میں ہاں ملا کر ہرن کی بات درست تسلیم کر کے اسے انعام و کرام سے نوازا۔ تمام حاسدوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ہرن اور شیر بہت اچھے دوست بن گئے۔ جان ڈی لا فونٹین۔ حاصل: چاند جو ناقابل رسائی ہوتا ہے ہمیشہ شکل بدلتا رہتا ہے، کبھی سامنے آ جاتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے۔ ہم اسے دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں اور اس کی خواہش کرتے ہیں، لیکن اسے کبھی جان نہیں پاتے، اس لیے وہ ہمارے خواب متحرک کرتا ہے۔ کبھی بالکل سامنے اور قابل حصول چیز کی پیشکش مت کریں، چاند سورج کا وعدہ کریں۔ سند: ایک خوبصورتی سے گھڑا ہوا جھوٹ بہت پرکشش ہوتا ہے، جسے مزید سجا کر ایک تخیل اور تصور بنایا جا سکتا ہے۔ اسے روحانیت کا لبادہ پہنایا جا سکتا ہے۔ سچ ہمیشہ ایک سنجیدہ اور تلخ حقیقت ہوتا ہے، جسے ہضم کرنا کبھی آسان نہیں ہوتا۔ جھوٹ زیادہ قابل قبول ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے ناپسندیدہ شخص وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، جو کبھی جھوٹ نہیں گھڑتا۔ مجھے جھوٹ بولنا ہمیشہ سچ سے زیادہ نفع بخش اور دلچسپ لگا ہے۔ جوزف فیل AKA دی یلو کڈ، سن 1877 سے سن 1976 عیسوی۔ The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 33، ہر آدمی کا کمزور پہلو یا دکھتی رگ معلوم کریں۔ ڈسکور ایچ مینس تھمب اسکریو۔ پیغام: ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہر فصیل میں کوئی نہ کوئی سوراخ یا خلا ہوتا ہے۔ یہ کمزوری عام طور پر کوئی غیر محفوظ پہلو، کوئی بے قابو جذبہ یا ضرورت ہوتی ہے، یا کسی خفیہ خوشی یا لذت کا حصول بھی ہو سکتا ہے۔ جو بھی ہو، ایک بار جب یہ مل جائے تو آپ اسے اپنے فائدے کے لیے اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کمزوری تلاش کرنا یا شکنجہ تیار کرنا۔ ہم سب کسی نہ کسی طرح سے مزاحمت کرتے ہیں۔ ہم ساری زندگی اپنے ارد گرد ایک حفاظتی خول بنا کر رہتے ہیں تاکہ ہم دوستوں یا مخالفین کی طرف سے کسی بھی تبدیلی یا مداخلت کے خلاف اپنا دفاع کر سکیں۔ لیکن تمام لوگوں کے متعلق ایک بات جاننا بہت اہم ہے کہ ہم سب میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ ہمارے حفاظتی خول میں کوئی ایسا سوراخ یا کمزور پہلو ہوتا ہے جس سے مزاحمت کمزور پڑ جاتی ہے۔ وہی ایک ایسا پہلو ہوتا ہے جہاں ہم دوسروں کو اپنی خواہش کے مطابق چلنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی کمزوریوں کو کھلے عام تسلیم کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اپنی کمزوری چھپاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی کمزوری پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اکثر اوقات وہی اپنی اس کمزوری کے آگے یا اس کی وجہ سے کسی دوسرے کے آگے چھپ جاتے ہیں۔ دوسروں کو اپنے آگے جھکانے کے لیے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اشاروں کنایوں پر توجہ دیں۔ سیگمنڈ فرائڈ نے ایک بار کہا تھا، کوئی بھی ذی روح کوئی راز نہیں رکھ سکتا۔ اگر اس کی زبان چپ رہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے بات کرتا ہے۔ اس کے جسم کا رواں رواں اس کا راز کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی آدمی کی کمزوری جاننے کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ کمزوری عام طور پر
بظاہر غیر اہم نظر آنے والی جسمانی حرکات و سکنات اور الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے۔ صرف یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں، بلکہ یہ جاننا بھی انتہائی ضروری ہے کہ وہ کمزوری کہاں اور کیسے تلاش کرنی ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ کسی شخص کو کوئی کمزوری ہے تو آپ بالواسطہ طور پر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تفصیلات پر توجہ دینا سیکھیں کہ کوئی شخص ویٹر کو کیسے ٹپ بخشش دیتا ہے، کس آدمی کو کس مخصوص چیز سے خوشی ملتی ہے۔ کسی کے لباس میں پوشیدہ پیغام سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ لوگ کس چیز سے اتنا عشق کرتے ہیں کہ اس کی خاطر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ ان کے خواب پورے کر کے ان کی کمزوری بن جائیں۔ ہم سب اپنی کمزوریاں اپنی شعوری حرکات کے ذریعے ظاہر نہیں ہونے دیتے، لیکن ہماری غیر شعوری حرکات انہیں عیاں کر دیتی ہیں۔ بے بس بچہ تلاش کریں۔ انسان کی شخصیت میں کمزور پہلو اکثر اس کے بچپن میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک انسان نے اپنے گرد حفاظتی خول نہیں بنایا ہوتا۔ شاید بچے کو بہت زیادہ لاڈ پیار نے بگاڑا ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی جذباتی ضرورت پوری نہ ہوئی ہو۔ جیسے جیسے کوئی شخص بالغ ہوتا ہے، وہ لاڈ پیار یا جذباتی کمی اس کی شخصیت میں دفن ہو جاتی ہے، لیکن کبھی غائب نہیں ہوتی۔ کسی کے بچپن کی ضرورت یا کمی کو جان لینا آپ کو اس شخص کی کمزوری کے بارے میں اہم اشارہ دیتا ہے۔ اس کمزوری کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ جب بھی اس پہلو کو چھیڑیں گے، وہ شخص بچوں کی طرح رد عمل کا اظہار کرے گا۔ ایسے وقت میں ہمیشہ چوکس رہیں تاکہ آپ اس کمزوری سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تضادات تلاش کریں۔ کسی بھی شخص کی طرف سے کسی خوبی کا حد سے زیادہ اظہار عام طور پر اس خوبی یا صفت کے برعکس خامی کو چھپانے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ چھاتی پھلا کر پھرتے ہیں وہ اکثر بہت بزدل ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو بہت ڈرے سہمے رہتے ہیں وہ اکثر کسی مشکل کام کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ لوگوں کی ظاہری شخصیت کے پیچھے جھانک کر آپ عموماً اس صفت یا خوبی کے برعکس خامی اور کمزوری ڈھونڈ پاتے ہیں جس صفت پر متذکرہ شخص بہت زور دیتا ہے۔ خلا کو پورا کریں۔ سب سے اہم جذباتی خلا جو آپ کو پورا کرنے ہیں وہ احساس عدم تحفظ اور دکھ ہیں۔ احساس عدم تحفظ کا شکار لوگ سماجی مقام حاصل کرنے کی بہت شدید خواہش رکھتے ہیں، اور غم زدہ اور اداس لوگ اپنی اداسی کی جڑیں تلاش کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی کمزوری چھپا نہیں سکتے۔ ان کے اس جذباتی خلا کو پورا کرنا ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ ایک بہت لمبے عرصے تک قائم رہتی ہے۔ بے قابو جذبات سے فائدہ اٹھائیں۔ بے قابو جذبات میں معمولی خطرے پر بہت زیادہ خوف اور شہوت، لالچ، تکبر یا نفرت جیسے مذہبی جذبات شامل ہیں۔ اس طرح کے جذبات کے شکار لوگ اکثر خود پر قابو نہیں پا سکتے، لیکن ان کے جذبات کا فائدہ اٹھا کر آپ انہیں قابو کر سکتے ہیں۔ مثال نمبر 1، شکاری حسیناؤں کا اسکواڈ۔ سن 1559 میں فرانس کا بادشاہ ہنری II نیزہ بازی کے نمائشی مقابلے میں جان گنوا بیٹھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا فرانسس II بادشاہ بن گیا، لیکن پس منظر میں مادر ملکہ کیتھرین ڈی میڈوز نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی ہوئی تھی۔ کیتھرین ایک اولو العزم خاتون تھی اور امور سلطنت چلانے میں خاصی ماہر تھی۔ خدا کی قدرت کہ صرف 1 سال بعد فرانسس دوم بھی چل بسا اور سلطنت کی بھاگ دوڑ چارلس نہم کے حصے میں آ گئی، جو کہ ابھی صرف 10 سال کا بچہ تھا۔ قانون کے مطابق بادشاہ کا سرپرست ریجنٹ ملکہ کو مقرر کر دیا گیا۔ مادر ملکہ کے اقتدار کو شہزادے لوئس سے شدید خطرہ تھا۔ یہ 2 بھائی تھے جو شاہی سرپرست بننے کے لیے ملکہ کیتھرین سے زیادہ اہل تھے۔ کیتھرین نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے اینٹوا کو سلطنت فرانس کے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ یہ ایسا عہدہ تھا جو اینٹوا کو سازشوں سے باز رکھ سکتا تھا، اور دربار شاہی میں حاضری کی وجہ سے ملکہ اس پر نظر رکھ سکتی تھی۔ ملکہ نے ایک اور زبردست چال بھی چلی۔ اینٹوا بدنامی کی حد تک خوبصورتی کا رسیا تھا۔ ملکہ نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بہت ہی دلکش دوشیزہ لیور دی روٹ کو اینٹوا کے پیچھے لگا دیا۔ لیور نے ملکہ سے خوب رازداری نبھائی اور اینٹوا سے ساری باتیں معلوم کر کے ملکہ کو خبر پہنچاتی رہی۔ ملکہ کا یہ حربہ اس قدر کامیاب ہوا کہ اس نے فوری طور پر ایک دوسری حسینہ ایک دوسرے شہزادے کے ساتھ بھی لگا دی۔ ملکہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب رہی۔ اس کے دشمن اب شکنجے میں تھے۔ اس دوسری کامیابی پر ملکہ نے خوبصورت دوشیزاؤں پر مشتمل ایک اسکواڈ تشکیل دے دیا۔ یہ سب حسینائیں ملکہ کے لیے جاسوسی کرتی تھیں۔ ملکہ اپنے مخالفین یا اپنے مشکوک درباریوں کے خلاف ان توبہ شکن حسیناؤں سے کام لیتی، اور اس طرح ملکہ کے خلاف کوئی بھی سازش کامیاب نہ ہوتی۔ سن 1572 میں ملکہ کیتھرین نے اپنی بیٹی کی شادی اینٹوا کے بیٹے سے کر دی، جو اب شاہنوازے تھا۔ یہ شادی ملکہ کے لیے خطرناک ثابت نہ ہو، اس کے سدے باب کے لیے ملکہ نے اپنے اسکواڈ کی سب سے خوبصورت حسینہ چار لوئی ڈی بیون
اپنے داماد ہنری کے پیچھے لگا دی۔ یہ ایک زبردست جاسوسہ تھی۔ اس نے ہنری کو ملکہ کے زیر اثر رکھنے کے لیے زبردست خدمات سر انجام دی۔ ملکہ نے جب دیکھا کہ اس کا بیٹا ڈیوکو فیلنکون اس کے داماد ہنری کے بہت قریب ہو گیا ہے تو ملکہ نے خطرہ محسوس کیا کہ کہیں دونوں مل کر ملکہ یا بادشاہ کے خلاف سازش نہ کریں۔ اس نے فوراً چارل لوئی نامی اس حسینہ کو اپنے بیٹے کے پیچھے لگا دیا اور یہ خوبصورت بلا بالآخر دونوں دوستوں میں رقابت اور دشمنی کی وجہ بن گئی، جس سے ملکہ کسی بھی سازش سے محفوظ ہو گئی۔ ملکہ نے اپنے حریفوں کی کمزوری کو بہت مہارت سے اپنے حق میں استعمال کیا۔ حاصل، آپ کے دشمن کی کوئی نہ کوئی کمزوری یا دکھتی رگ ضرور ہوتی ہے اور وہ اس کو راز رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے دل، دماغ یا پیٹھ میں کہیں نہ کہیں کوئی دکھتی رگ، کوئی شگاف ضرور ہوتا ہے۔ ایک بار جب آپ وہ شگاف ڈھونڈ لیں تو پھر اس میں انگوٹھا ڈالیں اور جب چاہیں انگوٹھا گھما کر اسے مرضی کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کر دیں۔ سند: ہر آدمی کی کمزوری ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی شخص کو اس کی آزادانہ مرضی سے عمل کرنے دیں، پھر اس سے آپ اس کی کمزوری جان سکتے ہیں۔ دوسروں کی کمزوری جان کر انہیں اپنی انگلیوں پر نچانا بہت بڑا فن ہے۔ آپ کو اچھی طرح علم ہونا چاہیے کہ کس کو کہاں سے اور کیسے قابو کرنا ہے۔ ہر مصمم ارادے کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ تمام انسان اپنی کسی نہ کسی خواہش کے غلام ہوتے ہیں۔ کوئی شخص شہرت کا بھوکا ہوتا ہے تو کوئی ذاتی مفاد کا اسیر ہوتا ہے۔ اس طرح کسی کو مسرت عزیز ہوتی ہے۔ کسی آدمی کے پوشیدہ حقیقی مقاصد اس کی دلی خواہش یا کمزوری کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ان مقاصد کو جان کر آپ اس شخص کو اپنی انگلیوں پر نچا سکتے۔ بالدسار گریشین، سن 1601 سے سن 1658 عیسوی۔ The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 34، اپنے انداز و اطوار میں شاہانہ طرز اختیار کریں۔ بادشاہوں جیسا مقام حاصل کرنے کے لیے بادشاہوں کے انداز اپنائیے۔ Be royal in your fashion. Act like a king to be treated like one۔ پیغام: آپ جس طرز کے انداز و اطوار اختیار کرتے ہیں انہی سے آپ کے ساتھ لوگوں کے سلوک کا تعین ہوتا ہے۔ عامیانہ انداز اپنانے سے لوگوں میں آپ کی عزت کم ہو جائے گی۔ ایک بادشاہ خود اپنے مقام کو احترام دیتا ہے، جس سے لوگ بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ شاہانہ انداز سے آپ خود کو تخت و تاج کا حقدار ثابت کرتے ہیں۔ ایک بچے کے طور پر ہم دنیا سے ہر خواہش کے پورا ہونے کی توقع رکھتے ہوئے بھرپور جوش و جذبے سے زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہی خواہش اور جوش و جذبہ ہماری پیشہ ورانہ زندگی کے آغاز تک ہمارے ساتھ رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم زیادہ پختہ ہوتے ہیں تو ہماری ناکامیاں اور دنیا کا رد عمل ہمارے سامنے وہ حدود قائم کر دیتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب دنیا سے ہماری توقعات کم ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ایسی حدود میں مقید یا محدود ہو جاتے ہیں جو ہم نے خود قائم نہیں کی ہوتی۔ ہم معمولی درخواستوں اور معذرتوں کے آگے سر تسلیم خم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے عزائم اور جوش کی بلندیاں سکڑنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم ناکامیوں اور پابندیوں کو نظر انداز کریں اور دنیا سے اسی طرح توقع اور تقاضا کریں جیسے بچہ کرتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں ایک حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ آپ اسے تاج شاہی کی حکمت عملی کہہ سکتے ہیں۔ تاج شاہی کی حکمت عملی قانون علت پر مبنی ہے۔ اگر ہم یقین پیدا کریں کہ ہم کسی عظیم کام کرنے کے لیے بنے ہیں یا کر سکتے ہیں تو ہمارا یقین ویسے ہی منعکس ہوگا جیسے بادشاہ کا تاج اس کے گرد طاقت و تقدس کا ایک حالہ قائم کر دیتا ہے۔ ہمارے اس یقین کی طاقت ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کرے گی جو یہ تصور کریں گے کہ ہمارے پاس ایسا محسوس کرنے کی یقیناً کوئی وجہ ہوگی۔ پوری تاریخ انسانی میں عام حسب نسب رکھنے والے کچھ لوگ تھیوڈرس آف بائزنٹیم، بیتھوونس، کولمبس کو اپنے عظیم ہونے کا پختہ یقین تھا۔ ترکیب بڑی سادہ ہے، اپنے اس اعتقاد پر پختہ یقین لے آئیں۔ اگر آپ کو علم بھی ہو کہ آپ خود کو اور دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، پھر بھی آپ ایک بادشاہ جیسے شاہانہ انداز اختیار کریں تو بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ سے سلوک بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تاج شاہی والا رویہ آپ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کر دے، لیکن اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس امتیاز کو حقیقت میں بدلیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مختلف رویہ اپنانا ہوگا۔ اس امتیاز کو پر اثر اور حقیقی بنانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں آپ اپنا وقار اور تمکنت قائم رکھیں۔ شاہانہ اطوار کو غرور اور متکبرانہ رویے سے مختلف رکھنا اور بنانا ضروری ہے۔ تکبرانہ انداز کسی بادشاہ کا ذاتی پہلو تو ہو سکتا ہے، لیکن در حقیقت یہ احساس عدم تحفظ کا اظہار ہوتا ہے۔ احساس عدم تحفظ شاہانہ انداز اور سوچ کے برعکس ہے۔ وقار اور تمکنت اصل میں ہمیشہ ایک نقاب کی طرح ہیں جو آپ مشکل حالات میں اپنے چہرے پر پہن لیتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
اب ہر طرح کے حالات میں مضبوط اور مستحکم رہتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی زیادہ طاقت کا اظہار ہے، اور آخرکار سب سے اہم بات یہ کہ خود اپنی اندرونی نفسیاتی کیفیت کو اس طرح ڈھالنا کہ آپ کا شاہانہ انداز فطری نظر آئے۔ اس کے لیے کچھ دوسری ترکیبیں بھی ہیں۔ اول، کولمبس کا طریقہ کہ اپنی قیمت بلند رکھیں اور ہمیشہ بڑا مطالبہ کریں اور اس پر لچک مت دکھائیں۔ دوم، یہ کہ اب ہمیشہ کسی بھی نظام کے سب سے بڑے عہدے پر براہ راست پورے وقار سے حملہ آور ہوں۔ یہ عمل فوراً آپ کو اس سب سے بلند مرتبہ شخص کے برابر لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ ڈیوڈ اور گولائت کی حکمت عملی کہلاتی ہے کہ ایک عظیم حریف کا انتخاب آپ کو بھی عظمت عطا کرتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو کسی طرح کا تحفہ دیں۔ یہ ان لوگوں کی حکمت عملی ہے جن کا کوئی نہ کوئی سرپرست ہوتا ہے۔ اپنے سرپرست کو تحفہ دے کر در حقیقت آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اور وہ برابر ہیں۔ یاد رکھیں کہ اپنی قیمت مقرر کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کم طلب کریں گے تو کم ہی ملے گا۔ زیادہ بلند قیمت طلب کر کے آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ ایک بادشاہ جیسے سلوک کے حقدار ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو آپ کو دھتکار دیتے ہیں وہ بھی دل میں آپ کی خود اعتمادی کی عزت کرتے ہیں، اور یہ عزت کبھی نہ کبھی آپ کو کسی ایسے انداز میں فائدہ پہنچاتی ہے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ مثال نمبر 1، کرسٹوفر کولمبس۔ کرسٹوفر کولمبس جب ایشیا کا مختصر سمندری راستہ تلاش کرنے کی مہم کے لیے لوگوں سے رقم جمع کر رہا تھا، اس وقت زیادہ تر لوگ اسے اطالوی اشرافیہ کے فرد کے طور پر پہچانتے تھے، جبکہ حقیقتاً وہ ایک غریب جولاہے کا بیٹا تھا، اور کولمبس خود پنیر بیچ کر گزارا کرتا رہا تھا۔ کولمبس نے اپنے طور پر خود کو ایک اعلیٰ خاندان سے منسوب کر رکھا تھا۔ کولمبس اس تاثر کو تقویت دینا چاہتا تھا کہ وہ عظیم مقاصد پورے کرنے دنیا میں آیا ہے، اور اس کی رگوں میں دوڑنے والا شاہی خون اسے دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ ایک تجارتی بحری جہاز پر ایک عام تاجر کے طور پر کام کا آغاز کرنے کے بعد وہ لزبن نامی شہر میں جا کر رہنے لگا۔ اپنی خود ساختہ خاندانی عظمت کی کہانی کی بنیاد پر وہ ایک ایسے خاندان کا داماد بننے میں کامیاب ہو گیا جس کا تعلق پرتگال کے شاہی خاندان سے جڑ جاتا تھا۔ کولمبس نے اپنے سسرالی خاندان کی وساطت سے شاہ پرتگال جوا دوم سے ملاقات کی اور بادشاہ سے ایشیا کی مہم میں مالی تعاون کی درخواست کی، اور وعدہ کیا کہ اس مہم میں دریافت ہونے والی تمام نئی چیزوں کو بادشاہ کے نام سے منسوب کر دے گا۔ تاہم اس نے شرط پیش کی کہ اسے بحری پانیوں کا عظیم ایڈمرل کا خطاب دیا جائے، نئے دریافت ہونے والے تمام علاقوں کا وائسرائے تسلیم کیا جائے، اور وہاں سے جمع ہونے والے محصول کا 10% حصہ اسے دیا جائے، اور یہ کہ اس کی نسل کو بھی یہ تمام مراعات اور اختیارات حاصل ہوں گے۔ کولمبس کو بحری مہمات کا کوئی سابقہ تجربہ نہ تھا، اس کے باوجود کولمبس نے بڑے پر اعتماد انداز میں بادشاہ کے سامنے یہ تمام مطالبات رکھے۔ جب کولمبس چپ ہوا تو بادشاہ مسکرایا۔ اس نے نرم لفظوں میں کولمبس کی درخواست کو رد کر دیا، لیکن بادشاہ اس کی جرأت سے بہت خوش ہوا۔ کولمبس نے اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے اسپین تک قسمت آزمائی کی۔ پرتگال کے شاہی خاندان سے اپنے تعلق کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اسپین میں نوابوں اور شہزادوں سے ملاقاتیں کی۔ اس نے ان سے اپنی بحری مہم میں مدد دینے کی اپیل کی۔ ان میں سے ڈیوک آف مدائنا نے کولمبس کی امداد بھی کرنا چاہی، لیکن وہ کولمبس کو عظیم ایڈمرل کا خطاب نہیں دے سکتا تھا، اور اس سے کمتر پر وہ تیار نہ تھا۔ جلد ہی کولمبس کو اندازہ ہوا کہ اس کے مطالبات صرف ہسپانیہ کی ملکہ ایزابیل ہی پوری کر سکتی ہے، اور آخرکار سن 1487 میں وہ ملکہ سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ملکہ اس سے بہت متاثر ہوئی۔ ملکہ نے 1492 میں کولمبس کی مہم کے تمام اخراجات برداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے محصول کا 10% دینے کے علاوہ کولمبس کی تمام شرائط مان لی۔ بحری پانیوں کا عظیم ایڈمرل کرسٹوفر کولمبس ایشیا کا مختصر ترین بحری راستہ تلاش کرنے کی مہم پر روانہ ہو گیا۔ بحری جہازوں، بہترین ساز و سامان اور بہترین ملاحوں کے ساتھ وہ اپنی مہم پر روانہ ہوا۔ یہ مہم اپنے اصل مقصد میں ناکام رہی، لیکن کولمبس کے شاہانہ انداز، پورے اعتماد طرز گفتگو اور پختہ عزم نے ملکہ ایزابیلا کو بہت متاثر کیا، اور اس نے یہی تصور کیا کہ کولمبس واقعی کسی عظیم کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ حاصل: تاج سر پر پہنچتے ہی آپ ایک مختلف حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، بظاہر پرسکون لیکن دوسروں میں یقین اور اعتماد پیدا کرتے ہوئے۔ تاج پہننے کے بعد کبھی شک اور کمزوری کا اظہار نہ کریں، اور نہ ہی اپنا وقار کھوئیں، ورنہ آپ کا تاج آپ سے زیادہ اہل اور قابل کے سر پر پہنچ جائے گا۔ تاج پوشی کا انتظار مت کریں، عظیم بادشاہ ہمیشہ خود آگے بڑھ کر تاج حاصل کرتے ہیں۔ سند: ہر کسی کو اپنی اپنی جگہ اور اپنے انداز میں بادشاہ ہونا چاہیے۔
اپنے تمام افعال کو ایک بادشاہ کے انداز میں انجام دیں، چاہے حقیقت میں آپ بادشاہ نہیں ہیں۔ اپنے اعمال عرفہ، اپنی سوچ بلند اور انداز شاہانہ رکھیں، بے شک آپ بادشاہ نہیں ہوں۔ بالتزار گریشین، سن 1601 سے سن 1658 عیسوی۔ The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 35، وقت شناسی کے فن میں مہارت حاصل کریں، ماسٹر دی آرٹ آف ٹائمنگ۔ پیغام، کبھی جلد بازی مت کریں، جلد بازی سے آپ خود پر اور وقت پر اپنی گرفت کھو دیتے ہیں۔ ہر وقت پرسکون اور پر اعتماد نظر آئیں، جیسے آپ کو یقین ہو کہ ہر چیز اپنے وقت پر خود بخود آپ ہی کی طرف آ جائے گی۔ صحیح لمحے کی شناخت کرنا سیکھیں، وقت کے مزاج کو سمجھیں، یہ علم آپ کو طاقت کی طرف لے جائے گا۔ جب وقت موافق نہ ہو تو پیچھے ہٹنا سیکھ لیں، لیکن جب وقت آ جائے تو پوری طاقت سے وار کریں۔ وقت ایک ایسا مصنوعی نظریہ ہے جو ہم انسانوں نے خود اس کائنات کے ازلی اور ابدی وجود کی لامحدود وسعتوں کو انسانی احاطہ میں لانے کے لیے تخلیق کیا۔ چونکہ ہم نے خود وقت کا تصور تخلیق کیا ہے، اس لیے ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ ایک بچے کو وقت بہت وسیع اور آہستہ لگتا ہے، جبکہ ایک بالغ کے لیے وقت ناقابل تصور تیزی سے گزرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دور کا تعلق ہمارے تصور اور خیال سے ہے، جسے ہم اپنی مرضی کے حساب سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ وقت کے فن پر عبور حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس تصور کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمیں 3 قسم کے دور سے نمٹنا ہوتا ہے، اور ہر طرح کا دور ایسے مسائل پیش کرتا ہے جنہیں مہارت اور مشق سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور 2 سالوں پر محیط طویل وقت ہے، جسے صبر اور شفقت بھری رہنمائی کے سہارے گزارا جا سکتا ہے۔ دوسرا وقت یا دور دل و دماغ پر دباؤ ڈالنے والا وقت ہوتا ہے۔ یہ مختصر دورانیہ ہوتا ہے، جسے ہم اپنے حریفوں کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا دور وہ آخری وقت ہوتا ہے، جب ہمیں پوری طاقت اور مہارت سے اپنے منصوبہ پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے انتظار کیا ہے، مناسب اور موافق لمحہ حاصل کر لیا ہے، اب ہمیں بالکل بھی نہیں ہچکچانا چاہیے۔ نمبر 1، لمبا وقت یا دور۔ جب آپ خوف یا بے صبری کی وجہ سے بہت جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ایسے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں ٹھیک کرنے میں اس سے کہیں زیادہ وقت لگ جاتا ہے جتنا اس کام کو صبر و سکون سے کرنے پر لگنا تھا۔ جلد بازی بعض اوقات تیزی سے کام نمٹا دیتی ہے، لیکن نئے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ مسلسل ان بحرانوں میں گھرے رہتے ہیں جو انہوں نے خود پیدا کیے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات خطرے کا سامنا نہ کرنا ہی آپ کے لیے بہترین چال ہوتی ہے۔ آپ سوچ سمجھ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں اور مناسب وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ایسے مواقع سامنے آتے ہیں جن کا آپ نے تصور نہیں کیا ہوتا۔ آپ زندگی سے زیادہ خوشیاں اور لطف حاصل کرنے کے لیے سست رفتار مت ہوں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن طاقت حاصل کرنے کے کھیل میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ضروری ہے۔ جب آپ کا دماغ مختلف پریشانیوں سے آزاد ہوتا ہے تو آپ مستقبل میں دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ان تمام ترغیبات سے بچ جائیں گے جو آپ کے حریف آپ کے سامنے لاتے ہیں، تاکہ آپ کو منزل کی راہ سے بھٹکا سکیں۔ طاقت کی مضبوط بنیاد قائم کرنے میں سالوں لگ سکتے ہیں، لیکن یقینی بنائیں کہ یہ بنیاد مضبوط ہو۔ طاقت وہی پائیدار ہوتی ہے اور لمبے عرصے تک قائم رہتی ہے جو آہستہ آہستہ تعمیر کی جائے۔ نمبر 2، دباؤ کا وقت۔ وقت کو دباؤ کے لیے استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حریف اپنی منصوبہ بندی پر عمل کرنے کی بجائے جلد بازی میں قدم اٹھائے اور غلطی کرنے کے بعد آپ کی اگلی چال کا انتظار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اپنے مخالفین کے لیے وقت کا حساب خراب کر کے خود وقت پر قابو رکھنا عادی فتح ہے۔ اپنے حریفوں کو اپنی اگلی چال کا انتظار کروانا وقت کو دباؤ کے لیے استعمال کرنے کا ایک بہت اہم حربہ ہے۔ اگر وہ آپ کی چال سمجھ نہیں پائیں گے اور انتظار سے تنگ آ کر اپنی حکمت عملی واضح کر دیں گے تو آپ کے لیے ان پر وار کرنے کے کئی مواقع پیدا ہو جائیں گے۔ آپ اپنے حریفوں کو جلد بازی پر مجبور کر کے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنے حریفوں کے معاملات آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں، پھر اچانک دباؤ بڑھائیں جس سے انہیں لگے کہ سب کچھ اچانک ہو رہا ہے۔ جب لوگوں کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہوگا تو وہ غلطیاں کریں گے، اس لیے آپ انہیں حتمی ڈیڈ لائن دیں۔ نمبر 3، فیصلہ کن آخری وقت۔ آپ یہ کھیل انتہائی مہارت سے کھیل سکتے ہیں اگر آپ اپنے مخالفین کی ٹائمنگ بگاڑ دیں اور کمال صبر سے عملی قدم اٹھانے کے لیے صحیح لمحے کا انتظار کریں۔ لیکن اس ساری مشق کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کو یہ علم نہ ہو کہ کھیل ختم کیسے کرنا ہے۔ آپ کا صبر اس وقت تک لا حاصل ہے جب تک آپ اس بات پر تیار نہ ہو کہ درست لمحہ آتے ہی پوری بے رحمی سے دشمن پر وار کریں۔ آپ آخری مرحلہ آنے تک
بڑے صبر سے انتظار کریں، لیکن جب نتیجہ خیز مرحلہ آ جائے تو پھر انتہائی تیز رفتاری سے عمل کریں۔ مثال نمبر 1، سن 1473 میں سلطان اعظم محمد فاتح نے ہنگری کو امن کی دعوت دی۔ سلطان نے پیغام بھیجا کہ آپس کی فضول جنگیں ختم کر کے پرامن ہمسایہ بن کر رہنے میں دونوں ممالک کا بھلا ہے۔ سرکار ہنگری کی طرف سے امن کا معاہدہ تحریر کرنے کے لیے سلطان محمد فاتح کے پاس سفارت بھجوا دی گئی۔ جب سفارت استنبول پہنچی تو امائدین سلطنت نے سفارتکاروں کی خوب آؤ بھگت کی۔ انہیں عزت و احترام سے شاہی مہمان خانے میں رکھا گیا۔ معزز مہمانوں کو بتایا گیا کہ سلطان کو اچانک سرحد پر جانا پڑا۔ چونکہ سلطان ہنگری کے ساتھ فوری طور پر امن کے خواہاں ہیں، اس لیے حکم دیا ہے کہ سفارت کو محاذ پر سلطان کے پاس بھجوا دیا جائے۔ جب سفارت محاذ پر پہنچی تو پتہ چلا کہ سلطان کو جلدی میں کسی اور محاذ پر جانا پڑا، لہذا سفارت کے وہاں پہنچنے کے انتظامات کر دیے گئے۔ الغرض سفارت جہاں پہنچتی سلطان وہاں سے جا چکے ہوتے۔ بالآخر سلطان محاذ سے فاتح کی حیثیت سے لوٹے۔ انہوں نے اپنے قدیم حریف ازن حسن کو شکست دی۔ واپس آ کر سلطان نے ہنگری کے ساتھ مذاکرات کیے۔ ہنگری اور ترکی کے درمیان تعلقات معمول پر نہ آ سکے، لیکن ذہین سلطان نے ہنگری کا وقت برباد کر دیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اسے ہنگری کے محاذ پر بھی توجہ دینا پڑتی۔ ایک ہی وقت میں دو دشمنوں سے مقابلہ کرنا خاصا دشوار ہوتا ہے۔ مثال نمبر 2، ایک بار ایران کے بادشاہ نے 2 قیدیوں کے لیے سزائے موت کا اعلان کر دیا۔ ان دونوں میں سے ایک جانتا تھا کہ بادشاہ کو اپنے گھوڑے سے کتنا پیار تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اسے گھوڑوں کو پرواز سکھانا آتا ہے، اور اگر بادشاہ اسے 1 سال کی مہلت دے تو وہ بادشاہ کے گھوڑے کو پرواز کرنا سکھا دے گا۔ بادشاہ اس کے بہکاوے میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ سچ ہو گیا تو وہ دنیا میں پرواز کرنے والے واحد گھوڑے کا مالک ہوگا۔ اس نے قیدی کو 1 سال کی مہلت دے دی۔ اس پر ساتھی قیدی نے پہلے قیدی سے کہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ محض اپنی موت کو 1 سال تک ٹال کر اپنے لیے ایک موقع حاصل کر رہا ہے۔ اس پر پہلے قیدی نے جواب دیا کہ دراصل اس نے 4 مواقع حاصل کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس 1 سال کے عرصے میں بادشاہ فوت ہو جائے، دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ گھوڑا مر جائے، تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قیدی خود مر جائے یا پھر واقعی وہ گھوڑے کو اڑنا سکھا دے۔ حاصل، عقاب انتہائی صبر سے آسمان کی بلندیوں میں چکر لگاتے ہوئے سب پر نظر رکھتا ہے۔ اس سے نیچے فضا میں اور زمین پر اس کا شکار بننے والوں کو علم تک نہیں ہوتا کہ انہیں دیکھا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی شکار کرنے کا درست لمحہ آتا ہے وہ اتنی سرعت سے حملہ کرتا ہے کہ اس سے بچاؤ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کہ اس کے شکار کو اپنے انجام کا علم ہو، وہ اسے اپنے طاقتور پنجوں میں جکڑ کر دوبارہ آسمان میں بلند ہو چکا ہوتا ہے۔ سند، لوگوں کی زندگی اور معاملات کے وقت میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اگر وقت کی لہر کو سمجھ کر قابو میں کر لیا جائے تو یہ لہر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، اور اگر اس موقع کو صحیح استعمال نہ کیا جائے تو وقت کی یہی لہر آپ کو ناکامی کے ساحل پر لا پٹکتی ہے۔ ولیم شیکسپیئر، سن 1564 سے سن 1616 عیسوی۔ ادب سرائے۔